बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त अब तक की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ज़ाहिर है कि अहम तरीन ख़बरें हैं। वज़ीर आज़म साहब के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात और उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाना और सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी और इसमें एक सबक, ये सबक किसके लिए है ये हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। और मीडिया की, भारतीय मीडिया की ज़ुबान, पाकिस्तान के वो कौन से शहरी बोल रहे हैं, वो जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर बड़े घिनौने इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया तो ये करेगा, लेकिन कुछ पाकिस्तान के लोग भी, पाकिस्तान से वाबस्ता, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड के ऊपर ज़िंदगी गुजारने वाले, पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर सफ़र करने वाले लोग जो हैं, वो भी जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर बड़े घिनौने इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इसके अलावा जो ख़बर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा यानी कि इमरान खान साहब के साथ आज भी मुलाकात नहीं हो सकी और वो मुलाकात करने जाने वाले रोक दिए गए। आज उनके सियासी जो कायदीन हैं या उनकी सियासी क़यादत के साथ मुलाकात का दिन था, उनकी फैमिली के साथ मुलाकात का दिन नहीं था। लेकिन बहरहाल हलीमा बीबी जो हैं वो भी बोली, सलमान अकरम राजा साहब भी बोले। बैरिस्टर गौहर साहब हमेशा सेंस प्रिवेल करती है उनके यहाँ, नॉर्मल आदमी हैं, वो नॉर्मल गुफ्तगू करते हैं। उनकी गुफ्तगू क्या थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चलन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सीएम सिंध जो हैं वो कल से इस्लामाबाद में हैं। कहा यह जा रहा है रिपोर्टेडली कि नहरों वाले मामले के ऊपर वज़ीर आज़म से पहले उनकी कुछ अहम मुलाकातें हुई। ये सीना गज़ट ख़बरें हैं, तो ये सारी ख़बरें हम डिस्कस करेंगे। फ़िल वक्त ख़बर जो सबसे पहले डिस्कस करने वाली है वो वाला है नहरों वाला मामला। आप जानते हैं कि ये जो इंडिया के साथ हमारा, या जो पहलगाम वाला वाक़या हुआ, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक अजीबो-गरीब कशमकश और यूँ कह लें कि एक वफाक और सूबों के दरमियान तनाव वाली कैफ़ियत पैदा हो चुकी थी। एक तरफ बलूचिस्तान में और दूसरी तरफ केपी में दहशतगर्दी अपने अरूज के ऊपर है। और ऐसी सूरत हाल में जो तीसरा सूबा पाकिस्तान का, तीसरी इकाई जो है वो वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस वफाक के एक फ़ैसले की वजह से थी। लोग हड़ताल के ऊपर थे, लोग हड़ताल के ऊपर हैं। पिछले कई दिनों से सिंध से आने वाले जो पंजाब, बलूचिस्तान और केपी को जाने वाले रास्ते हैं वो बंद हैं। वकला धरना दिए बैठे हुए हैं। जो तजारत का सामान है, नकलो हरकत उसकी सारी महदूद हो चुकी है। पेट्रोल जो है वो टैंकर और फिर दीगर जो हमारे जितना भी सामान जो है वो बंदरगाह के ज़रिए, कराची की बंदरगाह से पाकिस्तान के बाकी शहरों को जाता है, वो ब्लॉक हुआ पड़ा था। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के वफाक को, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुतनब्बे कर रहे थे कि हम आपकी हुकूमत गिरा सकते हैं। हम अगर सिंध के अवाम के साथ खड़ा होने का हमें एक ऑप्शन हो और दूसरा हुकूमत के साथ खड़े होने का ऑप्शन हो, तो हम हुकूमत के साथ खड़े नहीं होंगे, हम हुकूमत से हट जाएंगे। और जब हुकूमत से हटेंगे तो जो वफाकी हुकूमत इस वक्त है वो ज़ाहिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद के बग़ैर ना कायम रह सकती है, ना चल सकती है। तो ये बहुत एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की ऐसी धमकी थी, जिस धमकी से जो फ़ायदा जो उठाने वाले थे, जिनको उठाना चाहिए था, वो नहीं उठा पाए। अब सिंध में अगरचे उनकी हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और उसके बावजूद वो धरना देने वालों को ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के वफाक और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ ना हम जा सकते हैं। हम वफाकी जमात है, हमने वफाक को बचाना है। वो एक तरफ जो सिंध के अवाम हैं उनका गुस्सा उनके पेश नज़र था, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि उनकी सियासत जो थी वो भी है। तो लिहाजा उन्होंने बड़े तरीके के साथ दो धारी तलवार के ऊपर वो एक तरह से चल रहे थे, या यूँ कह लें कि आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला था उनका। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यानी कह लें कि सियासत जो है वो की, सियासत भी आप यूँ कह लें कि उन्होंने सियासत में एक जिसको कहते हैं ना कि जी बुर्दबारी, या सियासत में एतदाल और सियासत में तशद्दुद, उससे गुरेज किया। अदम तशद्दुद वाली सियासत, पुरअमन जद्दोजहद की। और उन्होंने अपनी बात वफाक से मनवा ली। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि ये मनसूबा तो वफाकी हुकूमत का था ही नहीं। ये मनसूबा तो वो इल्ज़ाम ज़ाहिर है कि वो कौमी सतह के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर आके ये वाली बात नहीं कहते। वो इशारा उनका पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता है और वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मनसूबा था।
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس منصوبے سے پنجاب کے کسان کو بھی بچانا ہے، پنجاب کے عوام کو بھی بچانا ہے. یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے. تو انہوں نے ایک پرامن جد و جہد کی اور نتیجہ آپ کے سامنے. آج وزیر اعظم صاحب نے ان کو بلایا ہوا تھا. کل جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کل بھی یہ خبر آئی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہونے والی ہے جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، لیکن وہ ملاقات رپورٹڈلی کسی اور کے ساتھ ہوئی، اور وہ اشارے جو ہیں وہ اسی طرف جاتے ہیں اسلام آباد کے قرب و جوار میں، کہ وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. ان کے پاس جو پلان ہے اور وہ جو حسن خان صاحب ہیں کوئی جنہوں نے اس منصوبے کے اوپر اپنی فیزیبلٹی رپورٹ دی تھی، جو ماہرانہ ایک رپورٹ ہوتی ہے، بڑی ٹیکنیکل رپورٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے بھی حوالے دیے گئے اور یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو نہری پانی ہے یا جو سندھ ریور سسٹم جو ہے اس سے بچ کے، اس سے ہٹ کے مختلف جو ٹیکنالوجیز اس وقت دنیا میں زیر استعمال ہیں، ہم ان کو برے کار لا کے بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ یہ والا کام کر سکتے ہیں. چولستان کو بات کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ سینس پرویل کر گئی ہو وہاں پہ بھی، جہاں پر وہ چاہتے تھے، اپنا میسج دینا چاہتے تھے، اپنا بریفنگ دینا چاہتے تھے، وہ دی گئی. تو کل ملاقات وزیر اعظم صاحب سے نہیں ہوئی، کہیں اور ملاقات ہوئی. یہ خبریں ہیں تو رپورٹڈلی جن کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد آج یہ ملاقات ہوئی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سی ایم صاحب کے ساتھ، سی ایم سندھ کے ساتھ سید مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ گئے اور وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے قائل کر لیا. وزیر اعظم صاحب نے اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، آپ کو پتہ ہے، مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اس میں جو انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب نے کہ اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ایک قومی مفاد والا منصوبہ ہے، لیکن ہم چونکہ وفاق میں رہتے ہیں، وفاق کی اگر ایک اکائی نہیں چاہتی. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جب ٹرن آئی، جب انہوں نے گفتگو اپنی کی، تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ جی کہ جو وہ والا منصوبہ تھا کالا باغ ڈیم والا، اس میں 3 صوبوں کی اسمبلیوں کی قراردادیں اس کے خلاف تھیں. تو وہ ایک علیحدہ سے چیپٹر ہے. یہ والا جو منصوبہ ہے، جو نہروں والا منصوبہ ہے، یہ چونکہ وزیر اعظم صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پہلے اعلان کر چکے تھے کہ وفاق زیادہ اہم ہے، وفاق سے زیادہ نہ کوئی ڈیم اہم ہے، نہ کوئی نہر اہم ہے. تو ہم اتفاق رائے کہاں، کونسل آف کامن انٹرسٹ. اب یہ معاملہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے. جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، اس میں آئینی طور کے اوپر اس میں اکثریت رائے سے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن آج وہاں پر کہہ دیا گیا کہ یہ فیصلہ اتفاق رائے سے ہوگا. یعنی کہ اگر مکمل اتفاق ہوگا تو پھر اس کے اوپر کام ہوگا، ادروائز نہر کے اوپر کام نہیں ہوگا. نہر کے اوپر کام جولائی سے بند ہے اور ابھی بھی بند ہے ایک طرح سے فی الوقت. کونسل آف کامن انٹرسٹ CCI جو ہے، یہ اس کی حتمی منظوری تک یا اس کے اتفاق رائے تک یہ منصوبہ نہر والا جو ہے یہ ختم ہے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تھوڑا سا کلیئر کیا. وزیر اعظم صاحب نے اب 2 مئی کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلا لیا ہے CCI کا. اب اس کی تشکیل کیا ہے؟ اس کی تشکیل یہ ہے کہ اس میں وزیر اعظم کے 3 نامزد کردہ افراد ہوں گے، جن میں اسحاق ڈار صاحب نامزد ہیں، جس میں امیر مقام صاحب نامزد ہیں، جس میں جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نامزد ہیں، اور باقی جو 4 وزرائے اعلیٰ ہیں وہ ہیں. تو اب صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا ووٹ ظاہر ہے کہ وہ شاید پنجابی کی طرف جائے، اور جو ان کے 3 نامزد کردہ افراد ہیں وہ بھی پنجاب سے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ ووٹ جو ہے امیر مقام صاحب کے علاوہ بہرحال نون لیگ سے وہ تعلق رکھتے ہیں، تو نون لیگ کا ووٹ ہو سکتا ہے کہ وہ پنجاب کی فیور میں جائے. باقی وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ ٹوٹل کل ملا کے 5 ہو گئے، اور اس کے ٹوٹل افراد ہیں، ارکان ہیں 8. تو اگر یہ اکثریتی رائے سے فیصلہ ہوتا تو یہ والا کام ہوتا، یعنی کہ پنجاب کے حق میں ہوتا، نہر بنتی. لیکن وزیر اعظم صاحب نے وفاق کو، اور بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے وفاق کو ترجیح دی اور جو ہے وہ اتفاق رائے کا فیصلہ کیا. 2 مئی کو دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن اس سارے عمل میں یہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اس مقدمے کو لے کے چلی اور پھر بالآخر ٹیکنیکلی وہ یہ مقدمہ ایک طرح سے جیت گئی، بلکہ یہ وفاق جیتا ہے. تو اس میں نشانی یا سبق ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس صوبے کی ایک حکومت تھی، وہ ان کا چونکہ ایجنڈا خالصتاً سیاسی تھا، وہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں تھا، وہ پوری قوم کے لیے تھا، اور انہوں نے اس
ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو سندھ کے عوام کے لیے تھا، اور پیپلز پارٹی کے بقول یہ وفاق کا کیس تھا، تو انہوں نے یہ کیس جیتا، پرامن جد و جہد کے ذریعے جیتا، ایک صوبے کی حکومت کے ساتھ، اور وہاں پر نہ کوئی جلاؤ گھراؤ ہوا، ہڑتال ہے، دھرنا ہے، اوکے، سیاسی ایک وہ بھی ایک لمٹ سے آگے خود پاکستان پیپلز پارٹی اور کی حکومت جو ہے، اور جو سندھ حکومت ہے، وزیر اعلیٰ صاحب وہ خود کہہ رہے تھے کہ یار کہ ہمیں راستے کھولنے چاہیے، یہ سارا کچھ کرنا چاہیے، یہ اس طرح کام نہیں چلتا، اس طرح ملک نہیں چلتے۔ وہ لوگوں کو چونکہ ان کی سیاست داؤ کے اوپر لگی ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ انہوں نے طاقت کے استعمال سے گریز کیا، مار دھاڑ سے گریز کیا، اور پھر وہاں پر لوگوں نے جلاؤ گھراؤ سے پرہیز کیا، تو پرامن طریقے کے ساتھ یہ ٹارگٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے اچیو کر لیا۔ اب ادھر کیا معاملہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، اور وہاں پر انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ ایک عمران خان، یا عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں والا فارمولہ لے کے چلے، اور ان کی حکومت تھی پنجاب میں، ان کی حکومت تھی کے پی میں، ان کی حکومت تھی گلگت بلتستان میں، ان کی حکومت تھی آزاد کشمیر میں۔ یہ 4 حکومتیں رکھنے کے باوجود وہ اپنے ہاتھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹے۔ کیوں؟ وجہ صرف یہ تھی کہ اقتدار کا لالچ، وجہ یہ تھی کہ ذاتی غصہ، وجہ یہ تھی کہ ذاتی اناد، وجہ یہ تھی کہ انا پرستی، وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری پالیسی جو تھی وہ سیلف سینٹرک یا ایک فرد واحد کے لیے تھی۔ تو اس طرح کی، اس کو سیاست نہیں کہتے، اس کو بادشاہت کہہ سکتے ہیں، اس کو کوئی انا پرستی کی جنگ کہہ سکتے ہیں، اس کو ذاتی مفاد کہہ سکتے ہیں۔ تو جب آپ کا ایجنڈا قوم سے نکل کے ذات تک محدود ہو جائے تو پھر اس میں برکت نہیں رہتی، پھر 4 حکومتیں ہونے کے باوجود آپ ہتھل ہو کے اڈیالہ جیل میں پڑے ہوتے ہیں۔ اور ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ پاکستان، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی نے سبق سیکھا، پاکستان تحریک انصاف نے ان سے سبق نہیں سیکھا ابھی تک۔ کیوں یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، وہ سوشل میڈیا جس کو عمران خان صاحب اپنی طاقت کہتے ہیں، وہ ابھی تک پاکستان کے خلاف بول رہا ہے۔ وہ بھارتی میڈیا، یعنی کہ اتنی سینسٹیو صورتحال کے اوپر، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بھارتی وزیر اعظم ہیں، کچھ میرا حال 3-4 گھنٹے پہلے وہ بہار میں کسی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وہ اشارتاً، ظاہر ہے کہ وہ ایک جلسہ بھی تھا اور ظاہر ہے کہ وہ انڈیا کے وزیر اعظم ہیں، تو بڑے محتاط الفاظ میں انہوں نے اپنی قوم کو یقین دلایا ہے کہ زمین کم پڑ جائے گی جتنی ہم سزا دیں گے پہلگام ہی ہے نا، انتناگ پہلگام کے انسیڈنٹ کے محرکین کو، ان کے ہینڈلرز کو، ان کے پشتیبانوں کو، وہ جو بھی اپنی زبان میں ان کو کہتے ہیں، تو سخت ترین سزا دیں گے۔ کسی بھی وقت انڈیا کی طرف سے کوئی مہم جوئی ہو سکتی ہے، اور یہ مہم جوئی خطرناک حدوں کو چھو سکتی ہے۔ ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے ایک تو سوشل میڈیا ہے نا، جس کو کسی بھی وقت پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب، میرا نہیں خیال ویسے یہ کریں گے، لیکن ایک چانس تو ہے کہ وہ اس سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اس کے لا تعلقی کا اعلان کر سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن آج کی تاریخ تک وہ اس کو اپنی سٹرینتھ، اپنی طاقت کہتے ہیں۔ چلیں ہم یہ والی بات تو بعد میں کریں گے کہ ان کا سوشل میڈیا اور ان کے ہمدرد، ان کے یوٹیوبر، ان کے ولاگر کیا باتیں کر رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کا ہر ٹائم جو ہے وہ اس کی نام کی مالا جپ رہے ہوتے ہیں۔ سر یہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کون ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو آج گفتگو کی، وہ گفتگو کہتے ہیں کہ جی کہ اس طرح نظام نہیں چل سکتا، یہ کوئی بھی قادر نہیں ہے۔ میں آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ ظلم کا نظام ہے، ملکی فلاح کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ عمران خان پر مقدمات سیاسی حربہ ہے، جیل میں مقدمات بذات خود خلاف قانون ہے۔ عمران خان کو جیل مینول کے مطابق حقوق نہیں دیے جا رہے، ان کی اخبارات بند کر کے بچوں سے بات تک نہیں کروائی جاتی۔ اس نظام کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں۔ اوپن کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے، ہر ملزم کا حق ہوتا ہے کہ اسے فیئر اوپن ٹرائل ملے۔ ہم تباہی کے گڑھے میں گر چکے ہیں، اس سے نکلنا ہوگا۔ ہر طالع آزما کو کہتا ہوں تم قادر نہیں ہو۔ آ جائیں اب سیدھا مسئلے کے اوپر، جو میں پن پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ
یہ حکومت مجبور محض ہے، جنگ سپاہیوں نے لڑنی ہے، پاکستان کے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن جو سیاست کرتے ہیں اور سیاست میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا سوشل میڈیا ان کے لیڈر سبحان اللہ، مطلب اب اس معاملے کے اوپر ان کو تو غیر مشروط پاکستان کی حمایت اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ غیر مشروط طور پر بھارت کی جتنی بھی ان کی دھمکیاں ہیں، جو بھی ان کے یک طرفہ فیصلے ہیں، ان کی مذمت کرنی چاہیے، اور پاکستان کی فوج، پاکستان کی قوم، پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے اس طرح سے ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس قوم کا حصہ ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس قوم سے الگ کر لیا ہے، کس چکر میں؟ عمران خان صاحب کی محبت میں۔ اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ چونکہ نارمل آدمی ہیں، نارمل بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس جو بھارت کوئی بھی مہم جوئی اگر اس نے کی تو ہم حکومت اور فوج کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ لیکن بیرسٹر گوہر صاحب کی بات سننی کس نے ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب کو تو الیاس جبران صاحب میٹنگ میں جھاڑیں ڈال دیتے ہیں۔ تو جب تک عمران خان صاحب اس قومی سلامتی کو جو درپیش چیلنجز ہیں، وہ پتہ نہیں کون کہہ رہا سی یار، وہ ایک اور ہے، کیا اس کا نام ہے، شہباز گل صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی بھی وہ جیل میں پڑا ہے، اس سے جا کے بات کر لیں، اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی تھی۔ یہ عمران خان ہی کر سکتا ہے۔ اور بھائی جان وہ ہمارے دوست ہیں عمر چیمہ صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کی وہ کلپ نکال کے لگایا ہے جب ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا، تو جب انہوں نے گھبرائے ہوئے لب لہجے میں شہباز شریف صاحب کی طرف مڑ کے کہا تھا کہ اب میں حملہ کر دوں، اب میں جنگ کر دوں شروع۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو ہر وقت جو ہے وہ ایک ہی راگ اچھا نہیں لگتا، اور ہر وقت ایک ہی راگ الاپنے کا وقت نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی بھاری بھی پڑ جاتا ہے۔ اب آ جائیں ان کا سوشل میڈیا، میں صرف آپ کو ایک مثال دوں گا۔ صبح میں نے آپ کو ساتھ شیئر کیا تھا موہت پیرزادہ صاحب کا ایک ٹویٹ، اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں عادل راجہ صاحب۔ اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو انڈین میڈیا ہے وہ جو اس پہلگام والا جو ایشو ہے اس پر جنرل عاصم منیر صاحب کو اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر کروا رہا ہے، یہ پاکستان کی فوج کروا رہی ہے، یہ بھائی یہ ہم نہیں کروا رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ ساری جو بھی ڈرامے بازی ہے یہ تو کوئی وقت لگے گا۔ وہ حسین حقانی صاحب نے کہا کہ جب 9/11 ہوا تھا تو 4-5 دن لگے تھے امریکہ جیسی سپر پاور کو اور اتنے وسائل رکھنے والی ریاست کو ایشو تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ وہ ایشو تک پہنچنا چاہتے تھے، کیونکہ وہاں پر ان کے ساتھ کچھ ہوا تھا۔ تو یہاں پر تو چند گھنٹے چند منٹ نہیں لگے۔ تو یہ فالس فلیگ آپریشن ہے یا نہیں ہے، یہ بھارت نے شواہد کے ساتھ ثابت کرنا ہے، آج نہیں تو کل یہ کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے کچھ اور ڈیزائن ہے تو وہ علیحدہ سے بات ہے، الگ بات ہے۔ تو انڈین میڈیا جنرل عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اب ان کی لینگویج کون بول رہے ہیں؟ یہ پاکستان کی اور مزے لو۔ جب بھی میں یہ بات کہتا ہوں نا تو مجھے وہ کمینی سی خوشی ہوتی ہے جب پاکستان کی فوج کو ان کے اپنے پالے ہوئے جب ٹینشن دیتے ہیں۔ یہ عادل راجہ ہیں کہ عادل راجہ سولجر سپیکس، ان کو سادہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، پاکستان انٹیلیجنس کمیونٹی کے سینئر ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ISI کو مقبوضہ کشمیر میں پہلگام کے مقام پر واقعے کو انجام دینے کا حکم دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ معلومات بتانے پر ہمیں ہندوستانی ایجنٹ قرار دیا جائے گا۔ یہ بھی خان صاحب دے نا پیروکار، مینوں پتا ہے میری ویڈیو نہ لے آنی، مینوں پتا ہے انہوں نے ہوں میری وہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے میری کوئی وہ کردار کشی کریں گے۔ وہ پائن آپ ہیں ہی ایسے، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان کو پتہ ہوتا ہے کل ساڑھے جو ایک نے نہیں ہونا، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ بیسیکلی تو انڈین ایجنٹ ہی کر رہے ہیں، یا ڈالروں کے چکروں میں یہ مطلب یہ کہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ معلومات بتانے پر ہمیں ہندوستانی ایجنٹ قرار دیا جائے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ عاصم منیر کا احتساب بھلا کون کرے گا؟ سوالیہ نشان، خاص طور پر اس نظام میں جہاں وہ سپر کنگ ہے۔
ہمیں غیر تصدیق شدہ کہانیوں پر یقین کرنے کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے. یہ کیڑی میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا. یہ آپ کو کون سی بایولوجیکل ٹیلی گرام آئی ہے حضور؟ یہ کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ نے سنائی یہ کہانی نہیں ہے؟ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ غیر تصدیق شدہ کہانیوں سے گریز کرنا چاہیے. آپ خود کہانی نہیں کرا رہے. آگے آ جاؤ. جیسا کہ ماضی کی کہانیاں اگر ضروری ہو تو عاصم منیر کو قیادت سے ہٹا دیں، کیونکہ ہمیں ایسے افراد کی ضرورت نہیں ہے جن کی ذہنی حالت مشکوک ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو بڑی فوجوں کی قیادت نہیں کرنی چاہیے وگرنہ بڑی تباہیاں آتی ہیں. بسم اللہ جی. آپ کی خواہش جو ہے وہ اللہ نہ کرے کہ پوری ہو، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہنا عاصم منیر نٹا دو، یہ وہ خواہش ہے جس خواہش نے عمران خان صاحب کو یہاں تک پہنچایا ہے. اگر عمران خان صاحب چپ کر کے اپوزیشن لیڈر کے طور پر کام کرتے اور وہ محکمہ جس میں آپ کے بولنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا اور وہ بھی ایک سڑک پر کھڑے انسان کی حیثیت سے، مطلب میں اگر کہوں کہ مینوں عاصم منیر دی شکل چنگی نہیں لگتی، تسی سر شمشاد مرزا نوں آرمی چیف بڑھاؤ، تو ہو سکتا ہے پہلی دفعہ تو مجھے پاگل سمجھ کے کہ بیوقوف جائے گا، چپ کر دو. سر جب میں روزانہ ولاگ کرنا شروع کر دوں گا تو پھر مینوں تو ٹینشن ہوئے گی نا سر. تو اسی طرح جب آپ سڑک کے اوپر کھڑے ہوں، آپ وزارت عظمیٰ سے ایک آئینی طریقے کے ساتھ علیحدہ کیے جا چکے ہوں اور آپ کہیں کہ نہیں میں تو جناب آرمی چیف عاصم منیر کی شکل نہیں مجھے چنگی لگ رہی، اے نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ٹھڑیاں چوریاں بڑی ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا 9 مئی اسی لیے ہوا تھا کہ پہلے وہ راستہ روکنا چاہتے تھے کہ اپوائنٹ نہ ہو، اپوائنٹ ہو گیا تو پھر ان کو فوج کے اندر سے ایک بغاوت کروا کے مقصود تھا. اور یہ اوپن سیکرٹ ہے، یہ آج نہیں تو کل جب کڑاکا نکلے گا جنرل فیض حمید کا تلک پتہ جائے گا. تو اس خواہش نے آرمی چیف میری مرضی کا ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے جنہیں میری فائل پڑی ہے، اس خواہش نے بروا دیا ہے. اور سبق ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ کچھ سیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ پرامن سیاسی جدوجہد کس کو کہتے ہیں. ایک حکومت کے ساتھ انہوں نے اتنا بڑا ٹارگٹ اچیو کیا ہے. آپ کی 4 حکومتیں تھیں اور آپ جیل میں اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ آج پھر ملاقات آپ کی نہیں کروائی گئی. وہ سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ لمبی چوڑی لسٹ ہے، وہ مزمل اسلم صاحب گئے ہوئے تھے، بلا 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 بلا، نہیں ہوئی ملاقات. کر لو جو کرنا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.